तप्पड़ इतना शदीद था कि मेरी बीवी ज़मीन पर औंधे मुंह गिरी। जब से मुझे फालिज हुआ था मेरी माँ बहनें मेरी बीवी के साथ यही सलूक करती थी, जबकि मैंने उनकी कफालत में जुआनी लुटाई थी। मैं मुंह टेढ़ा होने की वजह से बोल नहीं सकता था, पर मैं रोते हुए अपनी बेबसी आंखें मीचते हुए अल्लाह को पुकारा तो कुदरत का मुआजिज़ा देखकर कलेजा मुंह को आ गया। जब मैंने अपनी माँ को ज़हरा के गाल पर थप्पड़ मारते देखा तो मैं पूरी ताकत से चीखने की कोशिश की, मगर मेरी ज़बान जैसे पत्थर की हो चुकी थी। मेरा दिल बेजान, मेरी आवाज़ कैद और मेरी आंखों के सामने वो औरत जिसके लिए मैंने अपनी ज़िंदगी कुर्बान की थी, ज़मीन पर गिरी सिसक रही थी। मैंने अपनी मुट्ठियाँ पींची, आंखें बंद की और दिल ही दिल में अल्लाह को पुकारा, अल्लाह मुझे बोलने की ताकत दे। और फिर जो हुआ वो ऐसा मुआजिज़ा था जिसे देखकर मेरी माँ और बहनों के चेहरों पर पहली बार खौफ उतरा था। ज़िंदगी के वो दिन किसी ख्वाब की मान थे। मैं अहमद एक आम मगर मेहनती इंसान था। मेरी शादी ज़हरा से हुई थी, जो एक साबर और नेक दिल औरत थी। हमारे दरमियान मोहब्बत का वो रिश्ता था जिसकी बुनियाद एतमाद और कुर्बानियों पर रखी गई थी। शादी के इब्तदाई दिनों में ज़हरा की हंसी घर में गूंजती तो यूँ लगता जैसे रोशनी हर तरफ बिखर गई हो। मेरी माँ और बहनें शुरू से ही इससे खिंची खिंची रहती थी। वो ज़हरा को कबूल तो कर चुकी थी, मगर दिल से अपनाने को तैयार ना थी। इन्हें लगता था कि मैं शादी के बाद बदल जाऊंगा, इनके लिए पहले जैसा नहीं रहूंगा। मगर मैंने हमेशा अपनी माँ और बहनों का ख्याल रखा, इनकी हर ज़रूरत पूरी की, ताकि इन्हें कभी ये शिकायत ना हो कि ज़हरा मेरे और इनके दरमियान दीवार बन रही है। शादी के इब्तदाई दिनों में ज़हरा ने पूरी कोशिश की कि वो मेरी माँ और बहनों को खुश रखे। वो इनके लिए खाने बनाती, इनके कामों में हाथ बटाती, इनकी पसंद का हर काम करती, मगर फिर भी इनके दिल न जीत सकी। माँ को हमेशा कोई ना कोई शिकायत रहती, कभी सालन में नमक ज़्यादा होता तो कभी कम मीठी होती। बहनें भी मौका निकालकर इसे नीचा दिखाने की कोशिश करती, मगर मैं हमेशा ज़हरा को समझाता कि सब्र का दामन ना छोड़े, वक्त सब कुछ बदल देगा। मेरी मोहब्बत ज़हरा के लिए पहले दिन की तरह थी। मैं इसकी हर छोटी बड़ी खुशी का ख्याल रखता, मगर हकीकत ये थी कि मेरा ज़्यादा वक्त माँ और बहनों की ज़रूरियात पूरी करने में ही गुजरता था। इनकी ज़िंदगी में कोई कमी ना रहे, यही मेरी सबसे बड़ी फिक्र थी। मैं अपनी तनख्वाह का बड़ा हिस्सा घर पर खर्च कर देता। ज़हरा की फरमाइशें अक्सर दिल ही में ही रह जाती। वो कभी शिकवा न करती, बस मुस्कुरा कर कहती, जब सब खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। मगर शायद मैंने इसके अंदर के दर्द को कभी महसूस ही नहीं किया था। वो दुख जो इसे मेरी माँ और बहनों की सर्दमोहरी से मिलता था, वो चुभन जो इसे नज़रअंदाज किए जाने पर होती थी, मैं इसकी आंखों में पढ़ नहीं पाया, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद अपनी माँ और बहनों की खुशी था। मैंने बाप के बाद घर की तमाम जिम्मेदारियाँ अपने कंधों पर उठा ली थी। बड़ी बहन की शादी के वक्त मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, मगर मैंने दिन रात मेहनत करके हर मुमकिन तरीके से इसके लिए बेहतरीन जहेज़ का बंदोबस्त किया। मुझे याद है जब मैंने अपनी पहली मोटरसाइकिल ख़रीदने का ख्वाब देखा था, मगर बहन की शादी के लिए वो रकम कुर्बान कर दी। मैं खुश था कि बहन की ज़िंदगी संवर गई। मेरी ख्वाहिश की कोई हैसियत नहीं थी। छोटी बहनों के लिए भी मैंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। इनकी पढ़ाई, अच्छे कपड़े, हर खुशी को पूरा करने में खुद को झोंक दिया। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं भी अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ बचा कर रखूं, क्योंकि मुझे यकीन था कि मेरा घर, मेरी बहनें, मेरी माँ ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। मगर मैं ये समझने से कासर रहा कि मेरे इस बेलौसपन को कुर्बानी नहीं बल्कि फ़र्ज़ समझा जाने लगा था। जब ज़हरा मेरी ज़िंदगी में आई तो इसने मेरे अंदर के थके हुए वजूद को पहचान लिया। इसने अक्सर कहा, अहमद, तुम अपनी ज़ात के लिए भी कुछ सोचो, कभी खुद के लिए भी जियो। मगर मैं हंस कर टाल देता, जब तक माँ बहनें खुश हैं मैं भी खुश हूँ। शुरू शुरू में ज़हरा ने भी मेरी बहनों को अपनी बहनें समझा, माँ को अपनी माँ जाना। इसने कोशिश की कि सबके दिल में अपनी जगह बना सके, मगर वो ये नहीं जानती थी कि इन दिनों में इसके लिए कोई गुंजाइश ही नहीं थी। एक दिन छोटी बहन ने ज़हरा से कहा, भाभी चाय तो सही तरीके से बना दिया करो, हमेशा कोई ना कोई कमी रहती है।
زہرا نے مسکرا کر جواب دیا، اگلی بار اور اچھی بناؤں گی۔ مگر میں نے پہلی بار زہرا کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی دیکھی۔ یہ سب چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں جو میں نظر انداز کرتا رہا، مگر زہرا کے لیے یہ وہ زخم تھے جو نظر نہیں آتے مگر اندر ہی اندر روح میں اتر جاتے ہیں۔ شاید میں اس وقت کچھ نہیں سمجھ سکا کہ محبت صرف قربانیوں سے نہیں بلکہ کسی کے جذبات کو سمجھنے سے بھی پروان چڑھتی ہے۔ زندگی ایک سیدھی لکیر کی طرح لگتی تھی، ایک ایسا راستہ جس پر میں بنا رکے چلتا جا رہا تھا، بغیر یہ سوچے کہ کہیں یہ لکیر اچانک ختم نہ ہو جائے۔ میں اپنی ماں اور بہنوں کے لیے دن رات محنت کر رہا تھا۔ زہرا بھی میری زندگی کا ایک حسین حصہ بن چکی تھی، مگر میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ قسمت ایک لمحے میں سب کچھ بدل سکتی ہے۔ اس دن میں ہمیشہ کی طرح دکان پر گیا تھا۔ دکان میری روزی روٹی کا واحد ذریعہ تھی، جس میں میں اپنی بہنوں، ماں اور اب زہرا کی تمام ضروریات پوری کرتا تھا۔ کام کے دوران ایک عجیب سا چکر آیا، جیسے زمین ہل رہی ہو۔ میں نے اپنا سر تھاما مگر نظر دھندلا گئی۔ ایسا لگا جیسے کوئی میرا جسم دبوچ رہا ہو۔ سانسیں رکنے لگی اور پھر اندھیرا چھا گیا۔ جب آنکھ کھلی تو میں ہسپتال میں تھا۔ زہرا میرے پاس بیٹھی تھی، آنکھوں میں خوف اور چہرے پر بے بسی کی پرچھائیاں صاف نظر آ رہی تھی۔ ماں اور بہنیں بھی وہیں کھڑی تھی، مگر ان کے چہرے پر فکر مندی کم اور حیرانی زیادہ تھی، جیسے وہ یقین نہ کر پا رہی ہوں کہ میں بیمار پڑ سکتا ہوں۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ فالج کا حملہ تھا اور اگر احتیاط نہ کی گئی تو حالات مزید بگڑ سکتے ہیں۔ احمد کو آرام اور مکمل دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔ فالج، یہ لفظ میرے وجود میں بجلی بن کے گرا۔ میں جو ہمیشہ سب کا سہارا رہا اب خود کسی سہارے کا محتاج ہو، جو سب کا سہارا اب خود سہارے کا ہو جاؤں گا۔ میں نے بولنے کی کوشش کی مگر میری زبان لڑکھڑا گئی۔ میں نے اپنا ہاتھ اٹھانا چاہا مگر وہ جسے میرے حکم کا پابند ہی نہ رہا تھا۔ ماں اور بہنوں نے ایک دوسرے کی طرف عجیب نظروں سے دیکھا اور پھر چہرے پر زبردستی کی فکر مندی طاری کر لی۔ زہرا نے میرے ہاتھ کو تھاما، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر اس کے لمس میں ایک مضبوطی تھی، جیسے وہ کہہ رہی ہو میں تمہیں گرنے نہیں دوں گی۔ مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ جو لوگ میرے سب سے زیادہ قریب تھے وہی میرے گرنے کا انتظار کر رہے تھے۔ میں اسپتال سے گھر تو آ گیا تھا مگر پہلے جیسا کچھ بھی نہیں رہا تھا۔ میرا جسم کمزور ہو چکا تھا، ایک ہاتھ تقریباً بے جان ہو چکا تھا اور سب سے تکلیف دہ بات یہ تھی کہ میری زبان میرا ساتھ چھوڑ چکی تھی۔ میں بولنا چاہتا تھا پر سب کچھ کہنا چاہتا تھا مگر الفاظ میری ہونٹوں تک نہیں پہنچنے سے پہلے ہی کہیں کھو جاتے تھے۔ زہرا ہر وقت میرا خیال رکھتی تھی، وہ مجھے کھانے میں مدد دیتی، میرے کپڑے بدلنے میں سہارا دیتی، حتیٰ کہ راتوں کو بھی جاگ کر میری ضرورتوں کا خیال رکھتی۔ میں اس کی آنکھوں میں نیند کی کمی اور تھکن کو دیکھ سکتا تھا مگر وہ کبھی کوئی شکایت نہ کرتی۔ لیکن میری ماں اور بہنوں کا رویہ آہستہ آہستہ بدلنے لگا تھا۔ پہلے وہ کچھ دنوں تک مجھ سے ہمدردی جتاتی رہیں مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ان کے چہروں پر وہی پرانی سختی لوٹنے لگی۔ میں خاموشی سے سب کچھ دیکھتا مگر بولنے سے قاصر تھا۔ ایک دن جب زہرا مجھے کھانا کھلا رہی تھی تو میری ماں نے طنزیہ لہجے میں کہا، اب یہ ساری زندگی اس کے نخرے اٹھاتی رہے گی، ہماری بہو تو نرس بن گئی ہے۔ میری بہن ہنسی اور بولی، امی اب یہ ہماری خدمت کے قابل تو رہا نہیں تو کم از کم اس کی بیوی ہی کچھ کرے۔ میرا دل چاہا کہ چیخ کر کہوں یہ وہی بیوی ہے جسے میں نے ہمیشہ تم سب سے پہلے رکھا، جس کے حق میں تم لوگوں کے لیے کمی کی، اور آج جب میں کمزور ہوں تو تم اسی پر طنز کر رہی ہو۔ مگر میں کچھ نہ کہہ سکا۔ زہرا نے خاموشی سے میری پلیٹ آگے کی اور کہا، اگر آپ لوگوں کو یہ سب اچھا نہیں لگتا تو میں احمد کی خدمت کے لیے اس گھر میں رہ بھی نہیں سکتی۔ میری ماں کی آنکھوں میں روشنی آ گئی، جیسے وہ اسی لمحے کا انتظار کر رہی تھی۔ انہوں نے فوراً کہا، کوئی زبردستی نہیں ہے، اگر تمہیں یہ سب پسند نہیں تو جا سکتی ہو۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں نے زہرا کی طرف دیکھا، اس کی آنکھیں بھر آئی تھی۔ میں بولنا چاہتا تھا، چیخنا چاہتا تھا مگر میری زبان میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ میری ماں اور بہنوں کا رویہ دن بدن بدلتا جا رہا تھا۔ جب میں صحت مند تھا تو وہ مجھے اپنا سہارا سمجھتی تھی، میری محنت پر حق جتاتی تھی، مگر اب جب میں بے بس ہو چکا تھا تو میں ان پر بوجھ بن گیا تھا۔ زہرا دن رات میرا خیال رکھتی، وہ مجھے نہلاتی کھلاتی، میرے کمزور ہاتھوں کو سہارا دے کر چلنے کی کوشش کراتی، مگر اس کے بدلے میں اسے صرف طنز ملتا۔ میری ماں کہتی، کیوں اتنا کر رہی ہو،
یہ اب پہلے جیسا نہیں رہا، جتنا کر لو فائدہ کچھ نہیں۔ بہنیں بھی موقع دیکھ کر زہرا پر تکنید کرتی، تم نے تو احمد کو پوری طرح قابو میں کر لیا ہے، وہ تو ویسے ہی بول نہیں سکتا، اب تمہاری مرضی چلے گی۔ میں اندر ہی اندر تڑپتا، میں چیخ کر کہنا چاہتا تھا کہ میں زہرا کو قابو نہیں کر رہی، بلکہ میرا ساتھ دے رہی ہے، کہ جو مجھے اس حال میں بھی سہارا دے رہی ہے۔ جب تم سب نے مجھے چھوڑ دیا تھا، مگر میری زبان خاموش تھی، میری بے بسی میری سب سے بڑی سزا بن چکی تھی۔ پھر وہ دن آیا جب میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے ایک منظر دیکھا جس نے میرے دل کو چیر کے رکھ دیا۔ زہرا دوپہر کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ میری بہنوں میں سے ایک نے غصے سے برتن پٹک کر کہا، یہ سالن اتنا مرچوں والا کیوں بنایا ہے؟ تمہیں کچھ بنانا آتا بھی ہے یا نہیں؟ زہرا نے نرمی سے کہا، میں ابھی دوسرا بنا دیتی ہوں، مگر ماں نے غصے سے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر دے مارا۔ زہرا لڑکھڑا کر زمین پر گر گئی اور میں بس دیکھتا رہ گیا۔ میرے ہاتھ کمزور تھے، زبان بیکار تھی، مگر دل کے اندر آگ بھڑک اٹھی۔ میں پوری طاقت سے بولنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر میرے لبوں سے کوئی آواز نہ نکلی۔ زہرا نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا گال تھاما، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور میری طرف دیکھا۔ اس کی نظریں کہہ رہی تھی، کیا تم کچھ نہیں کہو گے؟ کیا تم یوں ہی بے بس چھوڑ دو گے؟ اور میں بس آنکھیں بند کر کے اپنی بے بسی پر رو دیا۔ زہرا زمین پر گری ہوئی تھی، اس کا ہاتھ گال پر تھا، جہاں ماں کا تپھڑ اپنا نشان چھوڑ چکا تھا۔ اس کے آنسو خاموشی سے بہہ رہے تھے، مگر وہ کچھ بولی نہیں۔ شاید اسے میری خاموشی کا اندازہ ہو چکا تھا۔ میری ماں اور بہنیں ایسی کھڑی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ماں نے روکھے لہجے میں کہا، چلو اٹھو اور جا کر کھانا دوبارہ بناؤ۔ زہرا نے ایک نظر میری طرف دیکھا اور میری روح جیسے اندر سے ٹوٹ گئی۔ میں چیخنا چاہتا تھا، سب کو جھنجھوڑنا چاہتا تھا، مگر میں صرف اپنی آنکھوں سے آنسو بہا سکتا تھا۔ میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میرا ہاتھ بے جان تھا، میری زبان قید تھی۔ میں اپنی بیوی کو ظالموں کے رحم و کرم پر چھوڑ چکا تھا۔ زہرا نے اپنے آنسو پونچھے اور چپ چاپ ورچی خانے میں کی طرف چل دی۔ وہ ہر لمحہ مجھ سے دور ہوتی جا رہی تھی، جسم سے نہیں مگر دل میں جانتا تھا کہ ہر گزرتا دن اس کے صبر کو آزما رہا تھا، اور میں اسے روکنے کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ جب زہرا چلی گئی تو ماں نے میری طرف دیکھا اور سر جھٹک کر کہا، احمد، عورتوں کو اگر سر چڑھا دیا جائے تو وہ مرد کی گردن پر سوار ہو جاتی ہیں۔ ہم نے زہرا کو جگہ دی، مگر اب وہ ہم پر حکم چلانے لگی ہے۔ میری بہن نے کہکا لگایا، اب بھائی تو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، زہرا تو مزے میں ہے۔ میری مٹھیاں سختی سے بند ہو گئی، مگر وہ مٹھی جو کسی زمانے میں ان کی خوشیوں کے لیے کھلتی جا رہی تھی، آج بے جان ہو چکی تھی۔ کاش میں بول سکتا، کاش میں اپنوں کو بتا سکتا کہ وہ کتنے بدل چکے ہیں۔ رات کو زہرا میرے پاس بیٹھی رہی، مگر اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ پہلے وہ اکثر میرے ہاتھوں کو پکڑ کر تسلی دیتی تھی، مگر آج وہ مجھ سے بھی دور ہو چکی تھی۔ میری بے بسی سے آنکھیں بند کر لی، مگر دل میں ایک سوال گونج رہا تھا، اگر میں ہمیشہ کے لیے ایسا ہی رہا تو کیا زہرا بھی مجھے چھوڑ دے گی؟ اگلے چند دن خاموشی میں گزرے۔ زہرا نے ماں اور بہنوں کے رویے کے خلاف کچھ نہیں کہا، نہ ہی میں کہہ سکتا تھا۔ وہ اب مجھ سے کم ہی بات کرتی تھی، شاید اس سے میرا خاموشی سے سب سینہ کھلنے لگا تھا۔ محلے کی عورتیں آتی، میری ماں سے ہمدردی کرتی، بیٹا بیمار ہو گیا، سارا بوجھ آپ پر آ گیا، اور ماں افسوس بھرے لہجے میں کہتی، ہاں بہن، بیٹا کمانے کے قابل نہیں رہا، بہو نے بھی ضد پکڑ لی ہے، کہتی ہے میں سب نہیں سنبھال سکتی۔ زہرا جو رات دن میری دیکھ بھال میں لگی رہتی تھی، اس پر الزام لگایا جا رہا تھا کہ وہ گھر کا بوجھ نہیں سنبھالنا چاہتی۔ ایک دن ماں کی ایک سہیلی آئی، اس نے سرگوشی میں کہا، بہن، احمد کا کیا ہوگا؟ اب جب بیچارہ ایسے ہی رہے گا، تمہیں کوئی دوسرا حال سوچنا چاہیے۔ ماں نے آہ بھری اور دھیرے سے بولی، بس دعا ہے کہ اللہ احمد کی زندگی آسان کر دے، کوئی ایسی راہ نکال دے جو سب سے بہتر ہو۔ رات کو زہرا میرے پاس بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں میں تھکن تھی، اور میں جانتا تھا یہ صرف جسمانی تھکن نہیں تھی بلکہ دل کی تھکن تھی۔ احمد، اس نے میرے چہرے کی طرف دیکھے بغیر کہا، میرا یہاں پر دم گھٹنے لگا ہے۔ میرے دل میں دھڑکا سا ہوا۔ میں نے اسے روکنے کے لیے ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی، مگر بے جان ہاتھ نے کوئی حرکت نہ کی۔ میں جانتی ہوں تم کچھ نہیں کر سکتے۔ زہرا کی آواز بھاری ہو گئی، مگر تم کچھ کہنا بھی نہیں چاہتے۔ تمہیں لگتا ہے جو کچھ ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہے؟ میں کیا کہتا، میں کیا بتاتا کہ میں اندر سے کتنا ٹوٹ چکا ہوں، مگر میرا جسم اور میری زبان میری قید میں نہیں ہے۔
زارا نے میری آنکھوں میں جھانکا جیسے آخری امید تلاش کر رہی ہو، مگر جب میں نے کچھ نہ کہا تو وہ دھیرے سے اٹھی اور خاموشی سے کمرے سے باہر چلی گئی۔ دروازے کے پیچھے ماں اور بہنوں کی سرگوشیاں سنائی دے رہی تھی۔ یہ زیادہ دن نہیں رہے گی، بس اب وقت قریب ہے۔ میرا دل ڈوبنے لگا۔ وہ کیا سوچ رہی تھی؟ وہ زارا کے ساتھ کیا کرنے والی تھی؟ اگلے چند دنوں میں زارا کے ساتھ ہونے والا ظلم کھل کے سامنے آ گیا۔ پہلے وہ تہنے سہتی تھی، مگر اب ماں اور بہنیں کھلم کھلا اس کے ساتھ بدسلوکی کرنے لگی۔ صبح زہرا نے ناشتہ بنایا، مگر جیسے ہی اس نے چائے کا کپ ماں کے سامنے رکھا، ماں نے ایک گھونٹ پیتے ہی غصے سے کپ میز پر پٹک دیا۔ یہ چائے ہے یا پانی؟ ہر کام میں لاپرواہی! ماں گھرائی۔ میری بہن نے چڑھ کر کہا، امی، جب دل ہی نہ لگے گا تو ہاتھوں سے برکت بھی چلی جاتی ہے۔ زہرا نے نرمی سے کہا، امی اگر چائے اچھی نہیں بنی تو میں دوسری بنا دیتی ہوں۔ اب زبان بھی چلانے لگی ہو؟ ماں نے غصے سے اسے جھڑک دیا۔ سب کچھ دیکھ رہا تھا مگر میری زبان بند تھی۔ میرا جسم بے جان تھا۔ اس دن دوپہر کو میری بہن نے زہرا کو کمرے میں بلایا۔ میں باہر بیٹھا تھا، مگر کمرے سے آنے والی آواز میں صاف سنائی دے رہی تھی، ہمیں پتہ ہے کہ تم یہاں پر زیادہ دن نہیں رہو گی، تو بہتر ہے ابھی خود ہی چلی جاؤ۔ زہرا نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، احمد کو اس حال میں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ وہ اب رہا ہی کیا ہے، ایک بے جان وجود، نہ کما سکتا ہے نہ بول سکتا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم اس کے ساتھ زندگی گزار سکو گی؟ زہرا کی سانس تیز ہو گئی۔ احمد میرا شور ہے اور جب تک وہ زندہ ہے میں اس کے ساتھ رہوں گی۔ مجھے لگا جیسے میری بہنوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ اچانک ایک زوردار تھپڑ کی آواز آئی۔ زہرا نے چیخ بھی نہیں ماری، بس خاموشی چھا گئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، مگر میں بے بس تھا۔ رات کو جب سب سو چکے تھے میں نے ماں اور بہنوں کی سرگوشیاں سنی۔ یہ خود سے نہیں جائے گی، اسے جانے پر مجبور کرنا پڑے گا۔ بس چند دن اور پھر یہ بھی نہیں رہے گی، اور نہ ہی احمد ہمارے راستے میں آئے گا۔ میرے اندر خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ کیا کرنے والی تھی؟ کیا وہ زہرا کے ساتھ کچھ ایسا کرنے والی تھی جس سے وہ ہمیشہ کے لیے باہر چلی جائے؟ زہرا پر ہونے والے ظلم اب برداشت سے باہر تھے۔ میں بے بس تھا، مگر میں سب دیکھ رہا تھا۔ میری ماں اور بہنیں جنہیں میں نے اپنی زندگی کے ہر لمحے میں فوقیت دی تھی، وہی اب میرے سامنے میری بیوی پر ظلم کر رہی تھی۔ میں کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ زارا کی آنکھوں کی روشنی مدھم پڑنے لگی تھی۔ وہ جو کبھی گھر میں ہنستی مسکراتی پھرتی تھی، اب اکثر چپ رہتی، خاموشی سے میرے پاس بیٹھ کر میرے ہاتھ دباتی جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو، مگر اس کے لفظ بھی شاید میری طرح کمزور ہو گئے تھے۔ رات کو جب سب سو گئے، زہرا میرے پاس آئی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں، مگر وہ روتی نہیں تھی۔ احمد، میں اب تھک چکی ہوں۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا، مگر اس سکون کے پیچھے ایک خوفناک حقیقت چھپی تھی۔ وہ اب ہارنے لگی تھی۔ میں نے تمہاری ماں اور بہنوں کو کبھی کچھ نہیں کہا، ہمیشہ صبر کیا، مگر اب میں برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ مجھے تم سے دور کرنا چاہتی ہیں، اور شاید وہ یہ کر گزریں گی۔ زہرا کی آواز کانپ رہی تھی، مگر اس کے الفاظ کسی وار سے کم نہ تھے۔ میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی احمد، مگر اگر میرے ساتھ کچھ ہو جائے تو جان لو کہ میں نے تمہیں کبھی قصوروار نہیں ٹھہرایا۔ یہ سنتے ہی میرے دل کی دھڑکن جیسے رک گئی۔ میرے ساتھ کچھ ہو جائے؟ زہرا یہ کیا کہہ رہی تھی؟ کیا وہ اشارہ دے رہی تھی کہ ماں اور بہنیں اس کے خلاف کوئی بڑی سازش کر رہی تھی؟ اس رات میں نے سونے کی کوشش کی۔ میں اپنی ماں اور بہنوں کی باتیں یاد کرتا رہا۔ زہرا کے آنسو میرے ذہن میں گھوجتے رہے، اور بالآخر میں نے اپنے بے جان ہاتھوں کو دیکھا اور آسمان کی طرف منہ اٹھا لیا۔ یا اللہ، میں بے بس ہوں۔ دیکھا اور میں بول نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، مگر تو سب دیکھ رہا ہے۔ تو جانتا ہے میں ظالم نہیں ہوں، مگر میں ظالموں کو روک بھی نہیں پا رہا۔ یا اللہ، مجھے کوئی راستہ دکھا دے، مجھے طاقت دے۔ میری آنکھیں بند ہو گئیں اور آنسو میرے گالوں پہ بہتے رہے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میری یہ فریاد قدرت کے در پر پہنچ چکی تھی، اور وہ فیصلہ ہونے والا تھا جو سب کچھ بدل کے رکھ دے گا۔ اگلے دن صبح میری ماں اور بہنوں کے رویے میں ایک عجیب سی تبدیلی آئی۔ وہ جو کل تک زہرا کو طعنے دیتی تھی، آج اچانک خوش اخلاق ہو گئی تھی۔ ماں نے زہرا کو بلایا اور کہا، بیٹی، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ یہ پہلا موقع تھا جب ماں نے اسے بیٹی کہہ کر پکارا تھا۔ زہرا نے حیرانگی سے میری طرف دیکھا، جیسے یہ یقین نہ کر پا رہی ہو کہ یہ وہی عورت ہے
جو کل تک اسے گھر سے نکالنے کے لیے بے چین تھی۔ ماں نے زہرا کا ہاتھ تھاما اور دیکھو میں مانتی ہوں کہ ہم نے تم پر سختی کی، مگر تمہیں بھی سمجھنا چاہیے کہ ہم تمہیں اپنی بہو کے طور پر قبول کر چکے ہیں۔ اب جب احمد بیمار ہے تو ہمیں تمہاری ضرورت ہے۔ میری بہنوں نے بھی ہاں میں ہاں ملائی۔ ہاں بھابھی، ہم نے غلط کیا، مگر اب ہم چاہتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ یہ سب سن کر زہرا کا چہرہ ایک لمحے کے لیے نرم پڑا، مگر میں جانتا تھا کہ یہ سب جھوٹ تھا۔ یہ وہی عورتیں تھیں جو کل تک اس کے وجود سے تنگ تھی، اور آج اچانک نرمی کیوں؟ شام کو ماں نے زہرا کو بورچی خانے میں بلایا۔ میں باہر بیٹھا تھا، مگر میری سماعت تیز ہو گئی تھی، جیسے میرا دل پہلے ہی خطرے کی آہٹ محسوس کر چکا تھا۔ ماں کی آواز آئی، بیٹا آج میں نے تمہارا پسندیدہ کھانا بنایا ہے۔ زہرا حیران تھی۔ امی آپ نے؟ ہاں، تم اتنے دن سے کام کر رہی ہو تو میں نے سوچا تمہارے لیے کچھ اچھا بناؤں۔ مجھے اپنے ماں کی نرمی پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ زہرا نے جیسے ہی کھانے کی پلیٹ اٹھائی، میری چھوٹی بہن نے جلدی سے کہا، بھابھی یہ کھا کر دیکھو، امی نے تمہارے لیے خاص طور پر بنایا ہے۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ کچھ غلط تھا، بہت غلط۔ میں کچھ کہنا چاہتا تھا، چیخنا چاہتا تھا، مگر میری زبان جیسے تالو سے چپک گئی تھی۔ زہرا نے نیچے بھر کر کھانے کی کوشش کی، مگر عین اسی لمحے میرے جسم میں جیسے ایک بجلی دوڑ گئی۔ میرا ہاتھ ہلنے لگا تھا۔ میں نے پوری طاقت جمع کی اور کانپتے ہاتھ سے پلیٹ کو ٹھوکر مار دی۔ ماں اور بہنیں چونک گئیں۔ زہرا نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ چند لمحوں کے لیے کمرے میں ایک سناٹا چھا گیا۔ سب حیرت سے مجھے دیکھ رہے تھے، جیسے یقین نہ کر پا رہے ہوں کہ میں نے حرکت کی تھی۔ ماں کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے خوف ابھرا، بہنوں کے چہروں پر حیرانگی تھی، اور زہرا وہ جیسے سانس لینا بھول چکی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے میرا بازو تھاما تھا اور ہلکی آواز میں بولی، احمد تم نے ہاتھ ہلایا۔ میں نے پوری کوشش کی کہ کچھ بول سکوں، مگر زبان ابھی تک قابو میں نہیں آئی تھی۔ مگر ہاں، میرا ہاتھ میں نے ابھی خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ میرا ہاتھ ہلا تھا۔ ماں نے جلدی سے اپنی گھبراہٹ چھپائی اور غصے سے کہا، یہ تم نے کیا کیا احمد؟ ہم زہرا کے لیے کھانے کا انتظام کر رہے تھے اور تم نے سب کرا دیا۔ مگر اس بار ان کے الفاظ میں پہلے جیسا اعتماد نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ میں نے بے خیالی میں ایسا نہیں کیا۔ چھوٹی بہن نے چڑھ کر کہا، امی یہ تو ویسے بھی معذور ہے، ایسے ہاتھ پیر مارتا رہے گا تو ہمیں ہی سنبھالنا پڑے گا۔ زہرا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ اگر احمد بے بس ہوتے ہوئے بھی یہ کر سکتے ہیں تو سوچو جب یہ مکمل ٹھیک ہو جائیں گے تو کیا کریں گے۔ یہ سن کر ماں اور بہنوں کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس رات زہرا میرے پاس بیٹھی اور پہلی بار اس کے چہرے پہ امید کی روشنی نظر آئی۔ احمد، میں جانتی ہوں کہ تمہارے ہاتھ میں جان واپس آ رہی ہے، تم ٹھیک ہو سکتے ہو۔ میں نے پوری طاقت سے اپنے ہاتھ کو ہلانے کی کوشش کی اور یہ کیا۔ میری انگلیاں واقعی حرکت کر رہی تھی۔ زہرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر یہ وہ آنسو تھے جو خوشی کے تھے، جو امید کے تھے۔ اللہ نے میری فریاد سن لی۔ زہرا، میں دل میں چیخا۔ اب میں جانتا تھا کہ میں مکمل بے بس نہیں تھا۔ اب مجھے صرف وقت چاہیے تھا، وقت تاکہ میں بول سکوں، وقت تاکہ میں سب کے سامنے ماں اور بہنوں کے اصل چہرے بے نقاب کر سکوں۔ اگلے دن جب میں نے آنکھ کھولی تو زہرا میرے پاس بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی روشنی تھی، جیسے اسے یقین ہو چکا ہو کہ میں ٹھیک ہو رہا ہوں۔ میری انگلیاں ابھی تک ہل رہی تھی۔ میں نے اپنی پوری طاقت لگا کر ایک بار پھر ہاتھ کو حرکت دینے کی کوشش کی اور میرا بازو ہل گیا۔ زہرا نے جھٹ سے میرے ہاتھ کو پکڑا۔ احمد، تمہارے ہاتھ میں جان آ رہی ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس بار وہ بے بسی کے نہیں، امید کے آنسو تھے۔ ماں اور بہنیں دروازے پہ کھڑی سب دیکھ رہی تھی۔ وہ پہلے ہی میرے ہاتھوں کی حرکت سے گھبرا چکی تھی، اور اب جب زہرا نے یہ اعلان کیا تو ان کے چہروں پر ایک عجیب سا خوف پھیل گیا۔ یہ ٹھیک ہو رہا ہے، بڑی بہن نے سرگوشی کی۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ ماں نے دانت پیسے۔ دوپہر کو ماں میرے پاس آئی اور نرمی سے بولی، بیٹا ہمیں تمہاری صحت کی فکر ہے، ہم چاہتے ہیں کہ تم جلدی ٹھیک ہو جاؤ، اسی لیے سوچا ہے کہ تمہیں کسی اچھے حکیم کے پاس لے جائیں۔ میں سب کچھ سمجھ چکا تھا۔ یہ وہی عورت تھی جو کل تک مجھے بوجھ سمجھ رہی تھی، اور آج اچانک میرے لیے فکر مند ہو گئی۔ یہ سب کیوں فکر؟ یہ زہرا نے کہا، امی ہمیں کسی حکیم کی ضرورت نہیں، ڈاکٹر کہہ چکے ہیں کہ احمد آہستہ آہستہ ٹھیک ہو رہے ہیں۔ ماں کے چہرے پہ نگواری پھیل گئی، مگر وہ خاموش رہی۔ مجھے معلوم تھا کہ اب وہ کوئی نیا کھیل کھیلنے والی تھی۔ رات کو میں نے زہرا کا ہاتھ پکڑا۔ وہ حیران ہو کر میری طرف دیکھنے لگی۔
میں نے اپنی پوری قوت جمع کی اور لبوں کو جنبش دی۔ زہرا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ احمد، تم بولنے کی کوشش کر رہے ہو؟ میں نے پھر سے اونٹ ہلائے اور ایک کانپتی ہوئی آواز نکلی، زہرا۔ زہرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ خوشی اور حیرت سے کانپ رہی تھی، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی میں نے پوری طاقت لگا کر ایک اور لفظ ادا کیا۔ بس میرے اس ایک لفظ نے پورے گھر کو ہلا کے رکھ دیا۔ میرا ایک لفظ بس سادہ سا تو تھا، مگر اس کی گونج جیسے پورے گھر میں پھیل گئی تھی۔ زہرا نے میرے چہرے کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں یقین اور خوشی کا امتزاج تھا، مگر دروازے پہ کھڑی میری ماں اور بہنوں کے چہروں کا رنگ یکدم فک ہو گیا۔ وہ جو سمجھ رہی تھی کہ میں ہمیشہ کے لیے بے بس ہو چکا ہوں، ان کے قدموں تلے سے زمین کھسک چکی تھی۔ ماں نے حیرانی اور خوف کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ زہرا نے مضبوط آواز میں کہا کہ اللہ کی قدرت سے احمد ٹھیک ہو رہے ہیں، اور جب یہ مکمل ٹھیک ہو جائیں گے تب کیا ہوگا یہ آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں۔ ماں اور بہنوں کی آنکھوں میں پہلی بار ایک حقیقی ڈر ابھرا۔ پہلی بار میں نے ان کی آنکھوں میں خوف دیکھا۔ اگلے دن میں نے اپنی پوری قوت لگا کر مزید الفاظ ادا کرنے کی کوشش کی۔ زہرا نے میرا سہارا دیا، اور جب میں نے لب ہلائے تو میری کمزور آواز میں ایک اور جملہ نکلا، زہرا میں سب جانتا ہوں۔ ماں کے ہاتھ سے پانی کا گلاس گر گیا۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے، بڑی بہن نے گھبرا کر کہا۔ نہیں، زہرا نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ سچ بول رہے ہیں، اور اب سب کو سچ سننا پڑے گا۔ بہنوں کی زبانیں لڑکھڑانے لگی۔ میری چھوٹی بہن نے جلدی سے کہا، امی، ہمیں جلدی کچھ کرنا ہوگا، ورنہ کیا؟ میں نے اپنی کمزور آواز میں کہا، مگر میرا لہجہ ایسا تھا کہ وہ سب ساکت ہو گئی۔ ماں نے آگے بڑھ کر مصنوعی شفقت سے کہا، بیٹا، ہم تو تمہاری بھلائی چاہتے تھے، ہم تو زہرا کا بس امتحان لے رہے تھے۔ امتحان؟ زہرا تلخ ہنسی، یہ امتحان تھا یا ظلم؟ ماں لاجواب ہو گئی۔ بہنوں کی زبانیں لڑکھڑانے لگی۔ میں نے اپنے کمزور ہاتھوں کو مضبوط کرنے کی کوشش کی، اور پہلی بار جب گردن سیدھی کی، اب ظلم کا حساب ہوگا، میں نے صاف الفاظ میں کہا۔ ماں اور بہنیں ایک دوسرے کو دیکھنے لگی۔ ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ اب پہلے جیسا بے بس نہیں رہا۔ میری آواز جو کل تک قید تھی اب زنجیریں توڑ رہی تھی۔ ماں اور بہنوں کے چہروں پر خوف دیکھ کر مجھے یقین ہو چکا تھا کہ وہ اب انجام سے ڈرنے لگی ہیں۔ زہرا نے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں امید چمک رہی تھی۔ میں نے اپنی پوری طاقت جمع کر کے ایک اور جملہ ادا کیا، میں نے سب سنا ہے، سب دیکھا ہے۔ ماں نے بکھلا کر کہا، احمد بیٹا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، ہم تو ہمیشہ تمہاری بھلائی چاہتے تھے۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ کیا میری بھلائی اس میں تھی کہ میری بیوی پر ظلم کیا جائے، اسے گھر سے نکالنے کی سازش کی جائے، زہرا پر ہاتھ اٹھایا جائے؟ میرے الفاظ نے سب کو ہلا کے رکھ دیا۔ ماں اور بہنیں خاموش ہو گئی۔ زہرا نے میری بہنوں کی طرف دیکھا اور کہا، اب بولو، کیا احمد کے سامنے بھی وہی بہانے کرو گی جو دوسروں کے سامنے کرتی ہو؟ اگلے دن میں نے زہرا سے کہا کہ محلے کی چند معزز عورتوں اور قریبی رشتہ داروں کو بلائے۔ ماں اور بہنیں چونک گئیں، مگر کچھ کہنے کی ہمت نہ کر سکیں۔ جب سب جمع ہو گئے تو میں سب کے سامنے بولنے کی کوشش کی۔ جب میں بیمار ہوا تو میں نے سوچا کہ میری ماں اور بہنیں میرا سہارا بنیں گی، مگر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے زہرا پر ظلم شروع کر دیا، اسے گھر سے نکالنے کی سازش کی، اور جب میں بے بس تھا تو میرے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جیسے میں ان کے لیے بوجھ ہوں۔ ماں چلائی، یہ جھوٹ ہے، مگر زہرا نے سب کے سامنے ماں کے کہے گئے جملے دہرائے، بہنوں کی وہ باتیں سنائی جو میں نے اپنی بے بسی کے دوران سنی تھی۔ محلے کی عورتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ بڑی پھپھی نے کہا، باجی، اگر زہرا جھوٹ بول رہی ہے تو پھر احمد کیسے سب جانتا ہے؟ یہ تو بول بھی نہیں سکتا تھا۔ ماں کے چہرے پہ پسینہ آ گیا۔ بہنوں کی نظریں جھک گئی۔ انہیں اندازہ ہو گیا کہ اب وہ جھوٹ نہیں بول سکتی۔ محلے میں بات پھیل گئی۔ ماں اور بہنیں جو کل تک سب کے سامنے معصوم بنتی تھی، آج سب کی نظروں میں بے نقاب ہو گئی تھی، اور یہ تو بس شروعات تھی۔ ماں اور بہنیں بے نقاب ہو چکی تھی۔ وہ عورتوں جو دوسروں کے سامنے معصوم بن کر اپنی بیماری کو اپنی آزمائش بتاتی تھی، آج ان کے چہرے سے نقاب اتر چکا تھا۔ محلے کی عورتوں نے سرگوشیاں شروع کر دی۔ بڑی پھوپھی نے کڑوی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہمیں تو پہلے ہی شک تھا کہ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ زہرا اتنی ساور عورت ہے، مگر وہ بھی شکایت کر رہی ہے تو ضرور ظلم برداشت کر رہی ہوگی۔ میری بہنوں کے شوہروں کو جب حقیقت کا پتہ چلا تو وہ بھی خاموش نہ رہے۔ بڑی بہن کا شوہر غصے میں تھا، تم ہمیشہ کہتی تھی کہ تمہارا بھائی اور بھابھی تمہیں کم تر سمجھتے ہیں، مگر حقیقت تو کچھ اور ہی نکلی۔
تم نے اپنے ہی بھائی پر ظلم کیا، اپنی بھابھی کو گھر سے نکالنے کی سازش کی۔ میری بہن نے نظریں جھکا لی۔ چھوٹی بہن کے شوہر نے بھی طنزیہ لہجے میں کہا، مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ تمہاری زبان پر ہمیشہ زہر کیوں بھرا ہوتا تھا۔ اب سمجھ آیا تمہیں زہر گھولنے کی عادت ہے۔ ماں نے بکھلا کر سب کو خاموش کرانے کی کوشش کی۔ بس تم سب کو ہمارے گھریلو معاملے میں بولنے کی ضرورت نہیں۔ ان کا لہجہ سخت تھا، مگر اب اس میں پہلے جیسی روبداری نہیں تھی۔ میں نے پوری طاقت جمع کر کے کہا، یہ گھریلو معاملہ نہیں، یہ ظلم کا معاملہ ہے۔ ماں نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ جب میں صحت مند تھا تو میں تمہاری خدمت کے لیے ہر حد تک گیا، تمہارے آرام کے لیے اپنی خوشیوں کی قربانی دی، مگر جب بیمار ہوا تو تم نے مجھے ہی بوجھ سمجھ لیا۔ کیا ماں ایسی ہوتی ہے؟ ماں کی آنکھوں میں نمی چمکی، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں نے زارا کا ہاتھ تھاما اور صاف لفظوں میں کہا، ہم اس گھر میں نہیں رہ سکتے، اب ہم اپنی نئی زندگی جئیں گے۔ اس دوران سب نے جن کے دلوں میں نہ صرف خود غرضی، ماں اور بہنیں خاموش ہو گئی، ان کی دنیا اجڑ کے رہ گئی۔ زارا نے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ ہم نے دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ یہ گھر جس کے لیے میں نے اپنی زندگی وقف کر دی تھی، آج میرے لیے پرایا ہو چکا تھا، مگر آج میں آزاد تھا۔ میں اور زارا دروازے سے باہر نکل آئے تھے، مگر یہ سفر اتنا آسان نہیں تھا۔ میرے قدم ابھی لرز رہے تھے، زبان ابھی مکمل روانی کے ساتھ نہیں دے رہی تھی، مگر زارا کے مضبوط ہاتھ نے مجھے سہارا دیا ہوا تھا۔ ہم نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، کیونکہ وہاں صرف دھوکہ اور بے حسی تھی۔ میں نے اپنی ساری زندگی کی کمائی، اپنا خون پسینہ اپنے گھر والوں کے لیے بہایا تھا، مگر جب میں بے بس ہوا تو وہی لوگ میرے لیے دروازے بند کرنے پر تیار تھے۔ زارا نے دھیرے سے کہا، ہم کہاں جائیں گے؟ میں نے کمزور آواز میں کہا، جہاں عزت ہو، جہاں سکون ہو، جہاں ہم دونوں ایک دوسرے کا ساتھ دے سکیں۔ زارا نے آنکھیں بند کر کے سر ہلایا۔ وہ جانتی تھی ہم نے آج ایک بہت بڑی جنگ جیت لی ہے، مگر آگے بھی کہیں آزمائشیں ہمارا انتظار کر رہی تھیں۔ ہمیں گئے ہوئے صرف 2 دن ہوئے تھے، مگر محلے میں ہلچل مچ چکی تھی۔ ماں اور بہنیں جو کل تک سب کے سامنے مظلوم بنتی تھی، آج لوگ انہیں حقارت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ پھوپھی نے محلے کی عورتوں کے سامنے صاف کہہ دیا، ایسی ماں اور بہنیں پہلی بار دیکھیں جو اپنے ہی بیٹے اور بھائی کی دشمن بن گئے۔ کچھ عورتوں نے ہاں میں ہاں ملائی، اور وہ زارا، وہ تو صبر کی مورتی نکلی۔ کسی اور کی جگہ ہوتی تو کب کی سب کچھ چھوڑ کے چلی جاتی۔ میری ماں کے چہرے پر سیاہی چھا گئی تھی۔ وہ ان عورتوں سے نظریں چرا رہی تھی جن کے سامنے وہ ہمیشہ اپنی جھوٹی مظلومیت کا ڈرامہ رچاتی تھی۔ بہنوں کو اپنے شوہروں کے طعنے سننے پڑ رہے تھے۔ بڑی بہن کا شوہر سخت ناراض تھا، اگر تمہیں اپنے بھائی کا سہارا نہ رہا۔ اس کے پیسوں کا یہی وہ لمحہ تھا جب ماں اور بہنوں کو احساس ہونے لگا کہ انہوں نے جو بویا تھا اب وہی کاٹ رہے ہیں۔ ادھر میں اور زارا ایک چھوٹے سے کرائے کے گھر میں آ چکے تھے۔ یہ گھر زیادہ بڑا نہیں تھا، نہ ہی زیادہ سہولیات والا، مگر یہ ہمارا اپنا تھا۔ زارا نے میرے ہاتھ کو دبایا اور پہلی بار ہم دونوں نے سکون سے سانس لی۔ ہم نے وہ زہریلا ماحول پیچھے چھوڑ دیا تھا، مگر زندگی ابھی بھی آسان نہیں تھی۔ میں مکمل صحت یاب نہیں ہوا تھا اور زہرا کے کندھوں پر اب مجھ سمیت گھر کی ساری ذمہ داری آن پڑی تھی۔ کرائے کے اس چھوٹے سے گھر میں صرف ایک بلب کی روشنی تھی، ایک پرانا پنکھا چل رہا تھا، اور ایک کمرے میں ایک کونے پر چٹائی پر زارا نے کھانے کے برتن رکھے تھے۔ یہ کسی شاہی زندگی کا نقشہ نہیں تھا، مگر جہاں محبت اور سکون تھا۔ زارا نے مجھ سے کہا، احمد، ہمیں کوئی کام ڈھونڈنا ہوگا، زیادہ نہیں، بس اتنا کہ گھر کا خرچ چل سکے۔ میں نے کمزور آواز میں کہا، میں بھی کچھ کرنے کی کوشش کروں گا۔ زارا مسکرا کر بولی، تمہارا صحیح ہونا ہی میرے لیے سب سے بڑی امید ہے، بس تم ہار مت ماننا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما، میں ہار نہیں مانوں گا۔ اگلے دن اچانک دروازے پہ دستک ہوئی۔ زارا نے چونک کر میری طرف دیکھا، پھر آہستہ سے دروازہ کھول۔ سامنے میری ماں کھڑی تھی۔ وہ پہلے جیسی مغرور نہیں لگ رہی تھی، بلکہ اس کے چہرے پر ندامت اور شرمندگی تھی۔ بیٹا، تم نے ہمیں چھوڑ دیا، کیا ماں کو یوں اکیلا چھوڑ کر جاتے ہیں؟ اس کی آواز میں وہی پرانی چالاکی تھی، مگر اب زہرا بھی خاموش تماشائی نہیں تھی۔ امی، ماں وہ ہوتی ہے جو بیٹے کو خود سے دور نہیں کرتی، جو بہو پر ظلم نہیں کرتی، وہ اپنی اولاد کے خلاف سازش نہیں کرتی۔ زارا کے الفاظ تیر کی طرح تھے۔ ماں نے ایک اداکاری بھری آہ بھری، بیٹا، مجھ سے غلطی ہو گئی، مگر اب میں اپنی بہو کو دل سے اپنانا چاہتی ہوں۔ میں نے کمزور مگر مضبوط آواز میں کہا، امی، محبت کوئی چیز نہیں جو موقع دیکھ کر خریدی یا بیچی جا سکے۔ آپ نے جب ہمیں توڑنے کی کوشش کی تب آپ کو ہمارا خیال نہیں آیا؟ ماں لاجواب ہو گئی۔ اب آپ واپس جائیں اور وہی زندگی جئیں جسے آپ نے ہم پر ترجیح دی تھی۔
زہرا نے دروازہ بند کر دیا۔ میں نے زہرا کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں سکون تھا۔ ہم نے پیچھے دیکھنا چھوڑ دیا تھا، اب آگے بڑھنے کا وقت تھا۔ زندگی نئے راستے پہ چلنے لگی تھی، مگر یہ راستہ آسان نہیں تھا۔ راستے پر چلنے بھی مگر یہ راستہ آسان تھا، میں مکمل صحتیاب نہیں ہوا تھا۔ بولنے میں دقت ہوتی تھی، چلنے میں لڑکھڑاہٹ محسوس ہوتی تھی، مگر میں فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں بے بسی کی زندگی نہیں گزاروں گا۔ زہرا نے دن رات میرا حوصلہ بڑھایا، میرے علاج کے ساتھ ساتھ وہ مجھے لکھنے کی مشق کرواتی۔ احمد، جب زبان کمزور ہو تو قلم کو طاقت دو۔ اس کے کہنے پر میں نے ایک پرانی ڈائری نکالی اور روز تھوڑا تھوڑا لکھنے لگا۔ پہلے میرا ہاتھ کانپتا تھا، الفاظ ٹوٹے پھوٹے نکلتے تھے، مگر آہستہ آہستہ میں بہتر ہونے لگا۔ ایک دن زہرا میرے پاس بیٹھی اور بولی، تمہیں یاد ہے تم ہمیشہ کہتے تھے کہ تمہیں کہانیاں لکھنے کا شوق ہے؟ میں نے سر ہلایا۔ تو اب وقت ہے احمد، تمہارے الفاظ ہی تمہاری طاقت ہے۔ یہ جملہ میرے دل میں اتر گیا۔ میں نے کہانی لکھنا شروع کی۔ پہلے مجھے یقین نہیں تھا کہ میں کامیاب ہو سکوں گا، مگر زہرا کے کہنے پر میں نے ایک کہانی ایک اخبار میں بھیج دی۔ کچھ دن بعد دروازے پہ ڈاکیا آیا۔ زہرا نے خط وصول کیا اور جب کھول کے پڑھا تو اس کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ احمد، تمہاری کہانی اخبار میں چھپ گئی ہے۔ میں نے حیرت سے اس کے ہاتھ میں اخبار دیکھا جس میں میرا نام لکھا تھا، اور یہ دیکھو۔ زہرا نے ایک لفافہ میری طرف بڑھایا۔ اس میں ایک معمولی سی رقم تھی، مگر میرے لیے یہ دنیا کی سب سے قیمتی کمائی تھی۔ یہ میری محنت کا صلہ تھا۔ اور دوسری طرف میری ماں اور بہنوں کی زندگی بدل چکی تھی، مگر اب پہلے کی طرح نہیں جیسی وہ چاہتی تھی۔ ماں کو محلے والوں نے پہلے جیسا احترام دینا چھوڑ دیا تھا۔ بہنوں کے شوہروں نے انہیں خوب تانے دیے تھے۔ بڑی بہن ایک دن پھوپھو سے شکایت کرنے لگی، بھائی چلا گیا، اب ہم کس کے سہارے رہیں؟ پھوپھی نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، جس کا سہارا تم نے چھینا وہی تمہارا سہارا تھا۔ یہ جملہ میری بہنوں کے دل پر ایک زخم کی طرح لگا۔ میں نے زہرا کی طرف دیکھا اور پہلی بار مجھے لگا کہ میں واقعی زندہ ہوں۔ میری زندگی کا سب سے بڑا سفر مکمل ہونے والا تھا۔ میں آہستہ آہستہ مکمل صحتیاب ہو رہا تھا۔ جہاں پہلے میں اپنے قدموں پہ کھڑا ہونے سے قاصر تھا، اب میں بغیر کسی سہارے کے چل سکتا تھا۔ میری زبان جو گنگ ہو چکی تھی اب روانی کے ساتھ ادا کر رہی تھی۔ یہ سب زہرا کی محبت، صبر اور اللہ کے کرم کا نتیجہ تھا۔ ایک دن میں اور زہرا چائے پی رہے تھے کہ اچانک دروازے پہ دستک ہوئی۔ زہرا نے دروازہ کھولا اور سامنے میری ماں کھڑی تھی۔ ماں کی آنکھوں میں وہی پرانی چمک نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سا خالی پن تھا۔ وہ کچھ دیر زہرا دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے بولی، احمد کہاں ہے؟ زہرا نے میری طرف دیکھا اور میں اٹھ کر دروازے تک گیا۔ ماں نے جب مجھے بغیر کسی سہارے کے چلتے دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ تم ٹھیک ہو گئے؟ میں نے مضبوط لہجے میں کہا، ہاں امی، میں ٹھیک ہو گیا ہوں، اور یہ سب زہرا کی وجہ سے ممکن ہوا، اس عورت کی وجہ سے جسے آپ نے میرے لیے بوجھ سمجھا۔ ماں کی نظریں جھک گئی۔ وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولی، بیٹا مجھے معاف کر دو، میں تمہیں واپس لینے چاہتی ہوں، میں نے اپنی غلطیاں دیکھ لی ہیں۔ میں نے گہری سانس لی، پھر سخت لہجے میں کہا، امی، معافی وہ مانگتا ہے جو حقیقت میں بدلنا چاہتا ہو، مگر آپ آج بھی ضرورت کی بنیاد پر آئے ہیں۔ اگر میں آج بھی بیمار ہوتا تو کیا آپ دروازہ کھٹکھٹاتی؟ ماں خاموش ہو گئی۔ امی، میں نے آپ کو ہمیشہ اپنا سب کچھ دیا، مگر آپ نے مجھے صرف اس وقت چاہا جب میں آپ کے لیے مفید تھا۔ زہرا نے کچھ نہیں مانگا، مگر سب کچھ دیا۔ تو اب میرا فیصلہ سن لیجئے۔ میں نے زہرا کا ہاتھ تھاما، ہم آپ کے گھر نہیں لوٹیں گے، یہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر وہ جانتی تھی کہ اب دیر ہو چکی ہے۔ وہ خاموشی سے پلٹی اور جاتے جاتے ایک آخری بار میری بہنوں کے انجام کو یاد کر گئی۔ جس گھر کو ہم نے احمد کے بغیر چاہا تھا، وہ گھر اب ہمیں بھی نہیں چاہتا۔ زندگی نے ہمیں موقع دیا تھا کہ ہم دوبارہ جینا سیکھیں، اور ہم نے اس موقع کو تھام لیا۔ زہرا کی محنت اور میری ہمت نے ہمیں اس مقام پر پہنچا دیا جہاں ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں تھی۔ اب میں باقاعدہ لکھاری بن چکا تھا اور میری کہانیاں بن چکا تھا اور میری تحریریں شائع ہونے لگی تھی۔ ایک دن زہرا نے مسکراتے ہوئے مجھ سے کہا، احمد، تمہیں پتہ ہے، میں نے آج خود آئینے کو دیکھا اور سوچا کہ اب وہ زہرا نہیں ہوں جسے تمہاری ماں اور بہنوں نے توڑنا چاہا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور کہا، میں بھی وہ احمد نہیں ہوں جو ان کی قید میں تھا، اب میں آزاد ہوں۔ زہرا ہنس دی اور میں نے آسمان کی طرف دیکھا جیسے اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ ظلم کا بدلہ ہمیشہ انتظام نہیں ہوتا، بعض اوقات بہترین بدلہ اپنی زندگی کو کامیاب بنانا ہوتا ہے۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔